अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफशान नावल एडिक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक झटके से छोड़कर आलिया ने कहा, जिससे जब पीछे ट्रेसर से जा लगे। पागल हो गए हो क्या जंगली इंसान शाह? सच में तुमसे 100 गुना बेहतर था और मैं उससे मोहब्बत करती थी। समझे तुम फजर ची ही थी, बड़ी मोहब्बतों के बोझ चढ़ रहे हैं। ये कहते ही आलियान ने फजर का बाजू पकड़कर खींचता हुआ टेरेस पर लेकर गया और टेरेस की ग्रिल के साथ फजर को लगाया। आप कहो कि तुम्हें मुझसे आलियान से इश्क है। आलियान तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो। फजर को और पीछे करके वो दहाड़ा के अब वो आधी टेरेस पर और आधी हवा में थी। नहीं, फजर पीछे देखते हुए बोली, फिर कहो कि तुम्हें मुझसे इश्क है, कहो आलियान प्लीज़। आपकी फजर रोती हुई बोली थी, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ फजर, इसके बाद छोड़ दूँगा। मैं कहती हूँ, गुड जल्दी कहो, मुझे तो तुमसे इश्क है। फजर ये कहते ही आलियान ने इसे खींचा, जिस पर वो आलियान के सीने से जा लगी और गहरी गहरी सांस लेकर अपना तनफ्फुस दुरुस्त करने लगी, जबकि डर से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मुझसे जिद नहीं करोगी तो फ़ायदे में रहोगी, फजर का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर आलियान ने कहा, जिस पर फजर ने भीगी आंखों से शिकवा करना नज़रों से उसकी तरफ देखा और आलियान के हाथ हटाकर कमरे में चली गई। परी शादी में से वापस आई और जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, साथ बेड पे लेटा अपने हाथों से अपना सर दबा रहा था और परी जो कपड़े बदलने सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी, साथ की आवाज़ पर पलटी, यह परी यहाँ आओ। साथ के कहने पर परी पलट कर इसकी तरफ बढ़ी और बेड पर ही इसके करीब बैठ गई। कहाँ गई थी तुम? क्या पप्पू ने बताया नहीं? मैं फजर की बारात में गई थी। बताया था, लेकिन तुम मुझे क्यों छोड़ कर गई थी? तुम न जाती ना। साथ ने चिढ़ कर कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कैसी अजीब बातें कर रही हो? हैरत से कहकर परी ने बाहर चेक करने के लिए इसके सर पर हाथ रखा और गर्म माथा महसूस करके इसने हाथ हटाना चाहा तो साद ने इसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ कुछ देर मेरा सर दबा दोगी? बहुत दर्द हो रहा है साद, लेकिन तुम्हें बुखार हो रहा है, पहले तुम मेडिसिन ले लो। नहीं, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है, बस तुम मेरा सर दबा दो। ये कहकर साद ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद इसे अपने सर पर किसी के नरम हाथों का एहसास हुआ। कुछ देर इससे दबाते रहने के बाद परी ने बहुत आहिस्ता से पूछा, तुमने कुछ खाया है? मुझे तुम्हें मेडिसिन देनी है। परी के पूछने पर साद ने बंद आंखों से नफ़ी में सर हिलाया तो परी उठकर किचन की तरफ बढ़ी और कुछ देर बाद खाने में सूप लेकर कमरे में दाखिल हुई और सूप साइड टेबल पर रख साद को बैठाया और फिर सूप इसके सामने रख दिया और कहा, लो जल्दी से पियो। परी के कहने पर साद ने आबरू उठाकर परी की तरफ देखा और फिर अपने हाथों की तरफ इशारा किया क्योंकि इसके दाएं हाथ पर पट्टी लगी हुई थी, इसलिए इसे फ़ायदा बेगम ही खाना खिलाती थी। परी आहिस्ता आहिस्ता साद को सूप पिलाने लगी और फिर इसे मेडिसिन खिलाकर चेंज करने चली गई, क्योंकि वो खुद भी बहुत थक गई थी, इसलिए चेंज करके साद के बराबर में लेट गई और कभी सोए हुए साद की जख्मी बाजू और कभी इसके चेहरे को देखते इसे पता ही नहीं चला वो कब नींद की वादियों में चली गई। चेंज करने के बाद फजर रोते रोते सोफे पर सो गई, क्योंकि उसे आलियान ने ऐसे कोई भी उम्मीद नहीं थी। आलियान से ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी। इसने सिर्फ आलियान को जिद करने के लिए कहा था, जिसकी इसे बहुत बड़ी सजा मिली थी। सुबह इसकी आँख खिड़की से आती रोशनी से खुली। इसने उठकर देखा तो कमरा खाली था। वो भी तैयार होकर अपनी यूनिवर्सिटी बैग लेकर नीचे चली गई, क्योंकि इसके पेपर्स करीब थे और वो मज़ीद छुट्टियाँ नहीं करना चाहती थी। नीचे पहुंचकर इसे सामने से आलियान आता नजर आया, जो इसी की तरफ आ रहा था और इससे कुछ फासले पर रुककर बोला, उठ गई तुम, नाश्ता कर लो। ये कहकर आलियान ने फजर का हाथ पकड़ा और इसे डाइनिंग टेबल पर ले जाकर बैठा दिया, जहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। आलियान, मुझे नाश्ता नहीं करना, तुम मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ा, मैं लेट हो जाऊंगी। चेयर से खड़े होते हुए फजर ने कहा और इसी वक्त समीना शाह आलियान की मामा वहाँ आई, वो जो फजर की बात सुन चुकी थी। फजर, ये तुम क्या होता है? शोहर है वो तुम्हारा, आप कहा करो इससे। समीना बेगम के टोकने पर फजर ने एक नज़र आलियान को देखा और फिर से समीना बेगम की तरफ मतवज्जो हुई, जो अब कह रही थी कि और अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो तुम यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो? कुछ दिन तो रुको। समीना बेगम के नरमी से कहने पर फजर ने सर झुकाकर इस बात में सर हिलाया। समीना बेगम के लहजे में तंज़ या सख्ती नहीं थी, क्यों उन्होंने बहुत नरमी से फजर से कहा था, मामा मैं इसे समझा दूंगा। आलियान के ये कहने पर वो वहाँ से चली गई, जबकि फजर टेबल को घूर रही थी। नाश्ता करो फजर मामा। आलियान के कहने पर फजर आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता करने लगी और नाश्ता करने के बाद अपना यूनिवर्सिटी बैग उठाकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद आलियान भी इसके पीछे आ गया। क्या हुआ है, यहाँ क्यों आ गई हो? ये कहते ही वो फजर के साथ सोफे पर बैठ गया। आलियान, मुझे मामा के घर छोड़ दो, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। फजर ने बच्चों की तरह कहा, कल रात ही तो तुम उनसे मिली हो और अभी से तुम्हें भी याद आने लगी। अरे आ रही है तो ले जाओ ना। आपकी मामा की तो एक रात में याद आने लग गई और मेरी तो 25 दिनों में भी नहीं आई थी। फजर के गिर्द अपने बाजू हाल करके वो बोला, जिस पर फजर ने पहले ना समझी से इसकी तरफ देखा और भी समझ आने पर फजर ने आलियान के इजहार से निकलना चाहा, लेकिन इसकी मजबूत गिरफ्त की वजह से नाकाम रही। वैसे इन 25 दिनों में शाह से बात करने से तो बिल्कुल ग्रेज नहीं किया था तुमने।
علیان نے فجر کے کان میں چبا چبا کر سرگوشی کی تھی، جس پر وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلی تھی۔ علیان نے 25 دن پہلے کی بات کی تھی جب فجر نے اس سے ڈیل کی تھی، اور 25 دن تک میں تم سے نہیں ملا تھا، نہ تو اگلے 25 دن تک تم بھی اپنے گھر والوں سے نہیں ملو گی۔ یہ کہہ کر علیان نے فجر کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور کمرے سے نکل گیا، اور اسی وقت فجر کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہہ گیا۔ اس نے غصے اور بے بسی سے صوفے پر پڑا ہوا کشن اٹھا کر دیوار پر مارا اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ علیان جب کچھ دیر بعد کمرے میں آیا تو فجر اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ کوئی تمہیں دیکھے گا تو تم 2 دن کی دلہن ہو؟ علیان نے فجر کے حلیے کی طرف اشارہ کیا جو جینس کے اوپر شارٹ فراک پہنے، گلے میں مفرل کی طرح دوپٹہ پہنے، بالوں کے نیچے پونی بنائے ہوئے تھی۔ علیان کے یہ کہنے پر فجر نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تھا۔ یہ کس بات کا سبب بنایا جا رہا ہے؟ علیان نے انجان بنتے ہوئے اپنے آنسو رگڑتی فجر کو کہا، جس سے اس بات پر ایک شکوہ کناں نظر علیان پر ڈالی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ تمہیں تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں نا، اور پھر سے اپنے اوپر سر رکھ لیا۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو اور یہاں آؤ۔ یہ کہہ کر علیان نے فجر کو بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور ایسے اسے الماری کی طرف لے گیا اور الماری سے باری باری کپڑے نکال کر دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہنے لگا، جبکہ فجر کا ایک بازو اس نے ہم تک پکڑ رکھا تھا۔ تو تمہیں کیا پہننا چاہیے؟ علیان میرا بازو چھوڑو، مجھے کچھ نہیں پہننا۔ رونے کے باعث ہوتی ناک کے ساتھ فجر نے کہا، اور ساتھ ہی اپنا بازو چھڑوانے کی ناکام سی کوشش بھی کی، جس پر علیان نے اسے گھورا اور بولا، میں نے تم سے اجازت نہیں مانگی۔ یہ کہتے ہی علیان نے الماری سے ایک پیچ کلر کا فراک نکالا جس پر خوبصورت سا پھول بنا تھا، جبکہ باقی پورا فراک خالی تھا، اور فجر کی طرف بڑھایا، جبکہ فجر اب منہ موڑ کر کھڑی تھی۔ پکڑو یہ ڈریس اور چینج کر کے آؤ۔ علیان کے کہنے کے باوجود جب فجر نے ڈریس نہیں پکڑا اور ویسے ہی کھڑی رہی تو علیان دوبارہ گویا ہوا، فجر میں لاسٹ ٹائم آرام سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد علیان کی بات کے بیچ میں فجر ایک دم پلٹی اور چیخی، اس کے بعد کیا کرو گے تم؟ ہاں، مجھے اسٹور میں بند کر دو گے یا ٹیرس سے نیچے گرا دو گے؟ اب کے علاوہ کرنا کیا ہے؟ فجر کی بات تب بیچ میں رہ گئی جب علیان نے اس کی کہانی پکڑ کر مروڑی اور اس کی آنکھوں میں دھیمی آواز میں برایا، اگر تمہاری آواز اس کمرے سے باہر گئی نا فجر تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب کھلے دروازے کی طرف آنکھ سے اشارہ کر کے وہ بولا، اور وہ ڈریس پھر سے فجر کی طرف بڑھا کر بولا، 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، چینج کر کے آؤ۔ جس پر فجر خاموشی سے وہ ڈریس پکڑ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں تھا۔ فجر جب چینج کر کے آئی تو علیان کمرے میں ہی موجود تھا۔ اس کا اوپر نیچے تک جائزہ لینے کے بعد اس نے فجر کی پونی کھول دی، جس سے سارے بال اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ فجر کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹانے کے بعد علیان بولا، ویری گڈ، اب تم مجھے روز ایسے ہی دکھو۔ ابھی علیان یہ کہہ ہی رہا تھا جب اس کی نظر فجر کی گردن پر پڑی تو اس کے ماتھے پر بال نمودار ہوئے، کیونکہ تمہیں پہلے اس نے کالر والا گلا پہنا تھا، اس لیے یہ بات علیان نے پہلے نوٹس نہیں کی تھی۔ علیان نے فجر کی گردن پر گول لکیر کھینچی اور کہا، پینڈنٹ کہاں ہے تمہارا؟ علیان کے پوچھنے پر فجر نے گڑبڑا کر اپنی گردن کی طرف دیکھا جہاں علیان کا دیا ہوا پینڈنٹ موجود نہیں تھا، اور بولی، وہ شاید واش روم میں رہ گیا ہو۔ یہ کہتے ہی فجر واش روم کی طرف آگئی اور کچھ دیر بعد واش روم سے پینڈنٹ پہننے کی کوشش کرتے ہوئے باہر نکلی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر پہننے کی کوشش کرنے لگی، اور جب کافی کوششوں کے بعد وہ پینڈنٹ کا ہک بند کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تو اسے اپنے ہاتھوں پر کسی کے ہاتھوں کے لونس کا احساس ہوا جو اس کی گردن کے پیچھے تھے، اور اس نے دونوں ہاتھوں سے ایک سائڈ کی چین پکڑی ہوئی تھی۔ علیان نے پہلے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے پھر دونوں طرف سے چین پکڑی اور اس کا ہک بند کر کے فجر کے کان میں سرگوشی کی، آج تو میں نے تمہاری لاپرواہی برداشت کر لی ہے، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر علیان نے فجر کی گردن پر بوسہ دیا، جس سے وہ کرنٹ کھا کر ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی، اور علیان اس کی حالت سے محسوس ہوتا وہ اس کی جانب بڑھا اور ٹیبل پر اس کی دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کے فراک کی 7 راستے بند کر دیے، جس پر فجر کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ علیان نے ہاتھ بڑھا کر فجر کے چہرے پر آئی اور لیٹ کو اپنی شہادت کی انگلی سے فجر کے کان کے پیچھے کیا، جس پر فجر نے اپنے چہرے کو ڈر سے ہلکا سا جھٹکا۔ علیان جو اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ کر رکھتا تھا، آنکھ میں ہلکی سی نمی پا کر اپنا ارادہ ترک کرتا ہوا اس سے دور ہوا اور بولا، صابرہ ملازمہ سے کہہ کر میرے لیے کافی بھجوا دو۔ فجر اس کی بات پر سارا اسبات میں ہلاتی کمرے سے باہر چلی گئی اور ملازمہ کو کافی کا کہہ کر لان میں چلی گئی، جہاں ایک جگہ پر مختلف خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے۔ فجر مبہوت سی اس جگہ کو دیکھنے لگی جب اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، آپ کو یہ پسند ہے؟ فجر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ثنا اس سے مسکرا کر پوچھ رہی تھی، ہاں بہت خوبصورت ہے۔ فجر نے بھی مسکرا کر کہا، آپ کو پتہ یہ سب فلاورز ہم سب نے لگائے ہیں، یہ میں نے، یہ ماما نے، یہ بابا نے اور یہ بھائی نے۔ ثنا نے لان میں لگے 4 مختلف پھولوں کی طرف اشارہ کیا، اور جب فجر کی نظر چوتھے گلاب کے پھول کی طرف پڑی جو علیان نے لگایا تھا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، اور اس نے کڑ کر سوچا، پھول بھی لگایا تو اپنی طرح کانٹوں والا۔ ابھی فجر یہ سوچ رہی تھی جب ثنا نے اسے پھر مخاطب کیا، ویسے بھابھی آپ کو کون سا پھول پسند ہے؟ ثنا کے پوچھنے پر فجر نے کچھ دیر سوچا پھر مسکرا کر کہا، گلاب کے علاوہ سب۔ اچھا یہ بتاؤ تم کیا کرتی ہو؟ فجر نے بہت حیران سے ثنا سے پوچھا،
بی کام کے فرسٹ سیمسٹر میں ہوں۔ اسی طرح وہ دونوں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی۔ فجر کو بھی وہ اچھی لگی تھی، کم سے کم علیان جیسی تو نہیں تھی۔ اس کی بہن فجر نے ثنا کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا جو اب اس سے اپنی یونیورسٹی کا کوئی قصہ سنا رہی تھی۔ پری نے آج یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی اور وہ خود آج ساتھ کے سارے کام کر رہی تھی کیونکہ یہ تو اسے بھی نہیں پتہ تھا۔ جب بھی اس کے اندر سے کہیں سے یہ آواز آتی کہ کیوں، تو وہ اس آواز کو یہ کہہ کر دبا دیتی کہ وہ صرف ہمدردی میں یہ سب کر رہی ہے، ورنہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس طرح وہ خود کو مطمئن کر دیتی۔ آج فجر ناشتے کے بعد سے بور ہو رہی تھی۔ علیان اسے یونیورسٹی تو لے کر نہیں گیا تھا، لیکن خود آفس چلا گیا تھا، اور فجر اب اپنی بوریت دور کرنے کے لیے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جب سمینہ بیگم دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو فجر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا کر رہی تھی؟ سمینہ بیگم نے پیار سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ٹی وی دیکھ رہی تھی، آپ بیٹھیں۔ فجر کے کہنے پر وہ اس سے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی، اور تبھی ملازمہ کچھ سامان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو سمینہ بیگم نے سامان صوبے پر رکھنے کا کہا تو ملازمہ سامان رکھ کر باہر چلی گئی تو سمینہ بیگم فجر کی طرف متوجہ ہوئی۔ فجر وہ دراصل آج آپ آ رہی ہیں؟ سمینہ بیگم کے کہنے پر فجر نے نہ سمجھے سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے وضاحت دینے کے انداز میں کہا، میں علیان کی پھوپھو کی بات کر رہی ہوں۔ وہ دراصل تمہاری شادی میں نہیں آ سکی تھی، اس لیے وہ آج شام خاص طور پر تم سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ ڈریس اور کچھ جولری ہے، یہ تم شام کو پہننا۔ یہ کہتے ہی سمینہ بیگم اس سامان کی طرف بڑھی اور اس میں سے ایک چھوٹی ڈبی نکال کر فجر کی طرف بڑھائی اور فجر کا ہاتھ پکڑ کر اس ڈبے سے کنگن نکال کر پہناتے ہوئے کہنے لگی، یہ ہمارے خاندانی کنگن ہیں جو اب تک میرے پاس تھے، اور اب یہ میں تمہیں دے رہی ہوں، لیکن یہ بہت قیمتی ہے۔ فجر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے تم انہیں سنبھال کر رکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ لنچ کے بعد فجر پھر سے ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی جب علیان اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا ہوا وہاں آیا اور بولا، فجر کمرے میں آ۔ فجر اس کی بات سن کر اس سے پیچھے کمرے میں جانے لگی جو کچھ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کمرے میں جا کر علیان نے اپنا کوٹ اتارا اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ تبھی فجر اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی اور کھڑی ہو گئی۔ تبھی علیان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے جب شوہر تھکا ہوا آتا ہے تو اچھی بیویاں کیا کرتی ہیں؟ شاید پانی پیش کرتی ہوں گی، لیکن میں تو اچھی بیوی ہوں ہی نہیں۔ یہ کہہ کر فجر نے کندھے اچکا دیے تو علیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اب تک تم اچھی بیوی تھی یا نہیں، لیکن آج سے تم ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہونا ہے۔ تمہیں ماما نے بتایا ہوگا نا کہ آج پھپھو نے آنا ہے؟ تو بس اس بات کا خیال فجر کے ان کے سامنے تم کوئی الٹی سیدھی حرکت یا لاپرواہی نہ کرو گی، کیونکہ ان کے سامنے ایسا کچھ ہونے کا مطلب بات پورے خاندان میں پھیل جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر علیان نے فجر سے تائید چاہی تھی، جس پر اس نے بس سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ ہاں، تو پہلی بات یہ کہ تم انہیں پھپھو کہو گی، کیونکہ میں بھی انہیں پھپھو کہتا ہوں، اور تم ان سے بہت تمیز سے پیش آؤ گی، اور جو بھی وہ کہیں گی تم بغیر کسی چوچلا کے کرو گی۔ اچھا نا، ٹھیک ہے، میں کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں جو تم مجھے سمجھا رہی ہو۔ سمجھانا ضروری ہے کیونکہ تم چھوٹی بچی ہو یا نہیں، لیکن دنیا کا ہر الٹا کام کرنا تم پر فرض ضرور ہے۔ اس لیے میری بات غور سے سنو۔ تم آج سے مجھے آپ کہو گی، نہ جان بوجھ کر نہ غلطی سے۔ تم آج کے بعد مجھے تم نہیں کہو گی اور مجھ سے نہایت تمیز سے بات کرو گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ تمیز سے بات کروں گی؟ پہلے میں کون سا بدتمیزی سے بات کرتی ہوں، اور میں تمہیں کیوں آپ کہوں گی؟ فجر کے کہنے پر علیان نے اسے گرا اور کہا، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے۔ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر علیان کھڑا ہو گیا، جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن میں تمہیں آپ ہرگز نہیں کہوں گی۔ علیان جو باہر جا رہا تھا فجر کی بات پر ایک دم اس کی طرف پلٹا اور جھکا، اور اس کے جھکنے سے فجر بھی جھکی، جس سے اس کی کمر بیڈ سے جا لگی۔ سوچ لو، مزید جھکتے ہوئے علیان نے کہا، جس پر فجر نے گڑبڑا کر کہا، علیان دور ہٹو۔ ہاں، ایسے نہیں، تمیز سے کہو۔ علیان کے کہنے پر کچھ دیر تو فجر اسے دیکھتی رہی، لیکن پھر علیان کے ابرو اٹھانے پر بولی، علیان دور ہٹیں۔ فجر کے کہنے پر علیان مسکرایا اور بولا، ویسے دور ہٹنے کا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن ابھی مجھے جانا ہے۔ یہ کہہ کر علیان دور ہوا تو فجر نے سکھ کر سانس لی، اور علیان کو گورا جو اب دروازے سے باہر نکل رہا تھا اور اس کے جاتے ہی تکیہ اٹھا کر وہاں مارا جہاں سے وہ ابھی گزرا تھا، اور پھر بڑبڑائے، بدتمیز انسان، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، آیا بڑا تمیز والا۔ سمینہ بیگم نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ پھپھو آ گئی ہیں، اس لیے وہ گاڑی سے نکل کرتے ہوئے سیلان کراس کر رہا تھا جب اس کی کسی سے زوردار ٹکر ہوئی، اور دوسری طرف موجود شخصیت کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے اسے تھام لیا، جبکہ وہ علیان کو دیکھ کر خوشی اور مسرت سے اس کے گلے لگ گئی، جبکہ علیان اسے دیکھ کر شدید بدمزہ ہوا اور اسے خود سے دور کر کے بولا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ بدتمیزی میں کر رہی ہوں؟ بدتمیزی تو تم نے کی ہے علیان، تمہیں پتہ ہے جب مجھے پتہ چلا تو میں کتنا بیمار ہوگی، میری وجہ سے ہی تو ماما تمہاری شادی میں نہیں آئی، یقیناً تمہارے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہوگی، ورنہ تم شادی کیسے کر سکتے ہو؟ علیان کا گریبان پکڑتے وہ حسیاتی انداز میں چیخ رہی تھی، جبکہ علیان نے اس کی بات پر ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوایا اور بولا، پہلی بات تو یہ کہ میں نے نہ تم سے محبت کے دعوے کیے تھے اور نہ شادی کے وعدے، اور جہاں تک زبردستی کی بات ہے، نہ تو علیان شاہ دوسروں سے زبردستی کرتا ہے، کوئی علیان شاہ سے زبردستی نہیں کر سکتا، میں نے جو بھی کیا اپنی رضامندی سے کیا، اور میں بہت خوش ہوں۔ سامنے کھڑی انیتا کو جلا کر وہ خود لمبے لمبے ڈگ برتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ فجر سمینہ بیگم کی دی ہوئی ساڑی اور جولری پہن کر تیار ہو چکی تھی، خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھ کر وہ کچھ نروس سی نیچے چل دی۔ سامنے ہی لاؤنج میں صوفے پر سمینہ بیگم اور ان کے سامنے دوسرے صوفے پر ایک خاتون برجمان تھی جو یقیناً پھپھو تھیں۔ فجر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان تک گئی اور انہیں سلام کیا، جس پر انہوں نے بہت خوشی سے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا، یہ ہے میرے علیان کی دلہن، ماشاء اللہ، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔
پھپھو کے کہنے پر فجر ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھپھو نے اپنے ہاتھ سے کنگن نکال کر اسے پہنائے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ علیان کہاں رہ گیا؟ میں نے فون کر دیا ہے، بس آنے والا ہوگا۔ آپ کی سمینہ بیگم نے کہا، جبکہ فجر اب تک خاموش بیٹھی تھی۔ آپ نے یاد کیا اور میں حاضر۔ تبھی علیان کہیں سے نمودار ہوتے ہوئے بولا اور سلام کر کے پھپھو سے پیار لینے لگا، میرے بچے یہاں بیٹھ جا۔ پھپھو نے اسے اپنے ساتھ 3 سیٹر صوفے پر بیٹھنے کا کہا تو فجر لاشعوری طور پر صوفے کے بازو سے جا لگی۔ علیان نے صوفے پر کوٹ درست کر کے بیٹھتے ہوئے فجر کا بھرپور جائزہ لیا اور صوفے کی پشت پر بازو ٹکا لی، جبکہ فجر کی نظر تو اس کے کوٹ درست کرنے پر تھی، اس کی شرٹ پر کی اٹک گئی شرٹ پر ہی اٹک گئی تھی، جبکہ علیان اپنی دھن میں بولا، پھپھو فجر سے ملے؟ ہاں بھائی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اور تمہارے ساتھ بہت جچ رہی ہے، دونوں کی چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے۔ ابھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایک لڑکی جینس شرٹ میں شوق لپسٹک لگائے وہاں آئی اور پھپھو بولی، ریدا کہاں رہ گئی تھی تم؟ یہاں فجر سے ملو۔ فجر، یہ ریدا ہے میری بیٹی، اور ریدا جو فجر علیان کی بیوی۔ ریدا نے چبھتی نظروں کے ساتھ فجر سے ہاتھ ملایا اور کہا، کافی اشتیاق تھا تم سے ملنے کا، جس پر فجر صرف مسکرا کر رہ گئی۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد جب فجر اس کی چبھتی نظریں برداشت نہ کر سکی تو کچن میں ثنا کی ہیلپ کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ ڈنر کے وقت سب آ چکے تھے، بس علیان رہ گیا تھا جو کالا ڈرنک کرنے گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پھپھو نے فجر کو اسے بلانے کے لیے کہا، جس پر وہ جی کہہ کر اسے بلانے چلی گئی۔ کچھ دیر اسے ڈھونڈتے رہنے کے بعد وہ اسے لانے فون پر مصروف ملا۔ فجر چل کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور علیان کی شرٹ دیکھنے لگی، چونکہ فون کان سے لگانے کی وجہ سے کوٹ سائڈ پہ ہوا تھا اور شرٹ نظر آ رہی تھی۔ علیان نے فجر کو دیکھتے ہوئے فون بند کر کے پاکٹ میں ڈال لیا اور فجر کے آگے چٹکی بجائی جو کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ علیان کی چٹکی بجانے پر فجر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم؟ لیکن ابھی فجر نے اتنا ہی کہا تھا جب علیان نے اس کی تصحیح کی، آپ شام کہاں سے آئے تھے؟ فجر نے بغیر چونچلہ کیے اس کی بات مان لی اور نہ چاہتے ہوئے سوال کیا، جس پر علیان نے اس کے گرد بازو حل کرتے ہوئے کہا، میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا تھا۔ علیان نے بتانے پر فجر نے پھر سوال کیا، کس قسم کی میٹنگ؟ اب کیا؟ علیان مسکرایا اور فجر کی ناک دباتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے اس وقت تم بالکل ٹپکل بیوی لگ رہی ہو۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ یہ کہہ کر فجر نے علیان کا کوٹ سائڈ پر کیا اور پھر سے علیان کی شرٹ کو دیکھنے لگی۔ obviously بزنس میٹنگ۔ علیان کے کہنے پر فجر نے اس کے کوٹ کے بٹن بند کیے اور بولی، شور۔ علیان نے فجر کے چہرے پہ آئی لڈ کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا تو فجر نے گہری سانس بھری اور کہا، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، چلو۔ فجر کو چھوڑتے ہوئے علیان نے کہا تو فجر اندر کی طرف چل دی اور علیان اس کے پیچھے چلتا ہوا سوچنے لگا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، نہ کوئی زخم، نہ غصہ۔ شام کے وقت پری ساتھ کے لیے کافی لے کر آئی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ گئی، جبکہ ساتھ واش روم میں تھا۔ پری کافی لے کر جانے لگی، جب ساتھ کا سائڈ ٹیبل پر پڑا فون بجا تو پری اس کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں پر ثنایا کالنگ جگمگا رہا تھا، جسے دیکھ کر پری کا دل کیا کہ وہ فون اٹھا کر دیوار میں مارے کہ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور ساتھ باہر نکلا، جبکہ فون ابھی بھی بج رہا تھا۔ تمہارا فون بج رہا ہے، یہ کہہ کر پری جانے لگی، جب ساتھ نے ٹاول سے بال سکھاتے ہوئے کہا، ہاں پلیز پکڑا دو گی؟ ساتھ کے کہنے پر پری نے اسے فون پکڑایا اور ساتھ کا رکھا ہوا ٹاول اٹھا کر رکھنے لگی، تبھی اس کے کانوں میں آواز ٹکرائی، اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ ساتھ کو جاتا دیکھ کر پری جلدی سے اپنی چادر اور فرش لے کر اس کی طرف بڑھی اور گاڑی میں بیٹھتے ساتھ کے ساتھ جلدی سے بیٹھ گئی۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ مجھے بھی مارکیٹ ڈراپ کر دینا۔ ساتھ اس کی بات پر اسے دیکھتا رہ گیا تو پری جھنجھلا کر بولی، کیا ہے آپ چلو گی؟ پری کے کہنے پر ساتھ نے گاڑی آگے بڑھا دی اور پری کو مارکیٹ میں اتار کر آگے بڑھ گیا تو پری نے جلدی سے رکشے میں بیٹھ کر ساتھ کی گاڑی کے پیچھے چلنے کا کہا اور اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ ساتھ کی گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے آگے جا کر رکی اور وہ اس میں داخل ہو گیا۔ پری بھی اس کی تھوڑی دیر بعد اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی اور وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ رہا تھا جس پر سامنے ایک اسٹائلش سی لڑکی بیٹھی تھی اور ساتھ کو دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی، جس پر پری کا دل چاہا اس کی آنکھیں نکال دے، پر تبھی چہرہ ڈھک کر ان کے پیچھے والی ٹیبل پر جا بیٹھی، جہاں سے اس لڑکی کا چہرہ اور ساتھ کی پیٹھ نظر آ رہی تھی۔ پری بآسانی ان کی باتیں سن سکتی تھی، جہاں وہ لڑکی جس کا نام شاید نہیں یقیناً ثنایا تھا، ساتھ سے کہہ رہی تھی، مجھے پتا تھا تم ضرور آ گئی، یہاں آنے کا مقصد اب کس ساتھ نے کہا، ساتھ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم جب اچانک پاکستان شفٹ ہو گئے تو پتہ ہے میں کتنا بے چین ہو گئی تھی، اور پھر جب مجھے تمہاری شادی کا پتہ چلا تو میں شاک ہو گئی تھی، تمہیں پتہ ہے میں کتنی روئی، تمہیں کال بھی کی تھی، ساتھ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اور مجھے پتہ ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو نا، بولو ساتھ میں۔ ثنایا آپ ساتھ کا ہاتھ پکڑے کہہ رہی تھی اور پری کو جیسے امید تھی کہ وہ کہہ دے گا کہ نہیں میں تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس نے جو کہا وہ اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہاں میں تم سے بےتحاشا محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے بھی تمہیں اس عرصے میں بہت مس کیا اور میری شادی وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے ہی شادی کروں گا، ساتھ ثنایا کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا اور پری بمشکل خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے اس کا مان توڑے گا۔ پری خود میں کچھ سننے کی تاب نہ رکھتے ہوئے اٹھی اور اپنے آنسو صاف کرتے وہاں سے چلی گئی، جبکہ ساتھ اب کہہ رہا تھا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہی سننا چاہتی تھی نا تم؟
ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ بولا، پر افسوس سنایا، میں یہ سب نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتا اور تم شاید پاگل ہو چکی ہو جس نے ہماری دوستی کو یہ رنگ دیا۔ بہتر ہوگا نہ تم اپنا علاج کرواؤ، محبت زبردستی نہیں ہوتی، اور اگر ہونی ہو تو کچھ نہ کر کے بھی ہو جاتی ہے، اور اگر نہ ہونی ہو تو سب کچھ کر کے بھی نہیں ہوتی، اور میں تمہارا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں پہلے ہی کسی کا ہو چکا ہوں۔ اس لیے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ نہ تو میں تم سے محبت کرتا ہوں اور نہ ہی تم سے شادی کروں گا۔ بہتر ہوگا کہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو اور واپس چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر سعد ایک آخری نظر پتھر بنی سرائیاں پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ سب لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب پھوپھو نے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ واہ سمینا، تمہارے ہاتھ میں تو سچ میں بہت ذائقہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری بہو کیسا کھانا بناتی ہے۔ پھوپھو کے کہنے پر سب نے فجر کی طرف دیکھا جس نے اس بات پر تھوک نکلا تھا، ہاں بھائی ہاں، دیکھیں گے، میری بہو بھی بہت اچھا کھانا بنائے گی۔ سمینا بیگم کی اس کی سائڈ لینے پر فجر نے تشکر آمیز نظروں سے ان کی طرف دیکھا، ہاں تو بس ٹھیک ہے، کل رات کا کھانا ہم تمہاری بہو کے ہاتھ کا ہی کھائیں گے۔ پھوپھو نے فیصلہ کن انداز میں کہنے پر فجر نے منہ میں ہاتھ ڈالا۔ نوالہ بمشکل نکلا جبکہ اس کی بات پر سمینا بیگم نے کہا، لیکن ابا ابھی اس کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ سمینا بیگم کے یہ کہنے پر فجر کو تھوڑا سکون ہوا کہ شاید یہ کچھ کر دے، لیکن اس کی یہ خوش فہمی پھوپھو کی اگلی بات پر اڑن چھو ہو گئی۔ ارے بھائی، تو میں نے کون سا روز کھانا بنوانے کا کہہ رہی ہوں، بس کل رات کے کھانے کا ہی کہا ہے، اور بعد میں اگر یہ بتاتی بھی رہے تو میں کون سا نہ یہاں ہوں گی، بس ویسا ہو گیا، کل کا کھانا فجر ہی بنائے گی۔ پھوپھو کے کہنے پر فجر نے علیان کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا جو لب دبائے اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فجر کو اسے دیکھ کر شدید غصہ آیا اور اس نے دل میں سوچا، بہت ہنسی آ رہی ہے نا اسے، جب میں گندا کھانا بناؤں گی نا تو اس کی بے عزتی ہوگی، پھر تو کہوں گی کتنے دانت نکالتا ہے۔ فجر یہ سوچ کر پرسکون ہو گئی اور بے فکر ہو کر کھانا کھانے لگی۔ پری گھر آ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ اب تک بے یقین تھی کہ جو اس نے سنا ہے کیا وہ واقعی سچ ہے۔ کیسے اس نے کہہ دیا کہ اسے اس لڑکی سے محبت ہے، اور کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آنسو اس کی آنکھ سے بے اختیار بہہ رہے تھے اور وہ اپنی ہچکیوں کو روکتے ہوئے سوال کر رہی تھی، کیا وہ سچ میں ہمیشہ سے اس سے محبت کرتا تھا؟ تو پھر مجھ سے کیوں زبردستی کی، یا پھر شاید میری بے روحی کی وجہ سے مختلف باتیں سوچتے اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس وقت سے اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ ہر جگہ آگ لگا دے، تو کبھی دل کہتا کہ اسے دشمنی جان سے جا کر پیچھے پوچھے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ مختلف باتیں سوچتے ہوئے اس نے ایک دم چونک کر اپنا سر اٹھایا اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے بولی، میں کیوں رو رہی ہوں؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میری وجہ سے جو مرضی کرتا پھرے، کیا مجھے اسے کہتی؟ وہ اپنے ہونٹ کاٹ کر آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ واش روم میں جا کر اس نے منہ دھویا اور خود کو مزید کچھ سوچنے اور رونے سے روکنے کے لیے کچن میں جا کر ڈنر کی تیاری کرنے لگی۔ ڈنر کے بعد فجر اپنے کمرے میں آ گئی کیونکہ وہ بہت تھک گئی تھی، اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی جولری سے آزاد حاصل کرنے لگی، اور جولری اتارتے اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی لپسٹک پر پڑی اور اسے پھر سے علیان پر غصہ آنے لگا، اور اس کے غصے کو مزید آگ تب لگی جب علیان اپنا کوٹ اتارتا کمرے میں داخل ہوا اور کوٹ کو صوفے پر پھینک کر فجر کی طرف بڑھا اور اسے پیچھے سے اپنے ہتھیار میں لیتا ہوا مہمور سا بولا، آج تو تم اتنی حسین لگ رہی ہو کہ مجھے کسی اور چیز کا ہوش بھی ہی نہیں ہے۔ ہوش تو اسے تب آیا جب فجر اس کے ہاتھ جھٹکتی اس کی طرف مڑی اور بولی، اچھا، اور حسن دیکھا نہیں تم نے، اور پاگل ہو گئے؟ مجھ پر تو بڑی پابندیاں لگانی آتی ہیں تمہیں، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ہاں، تمہاری بزنس میٹنگز میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ علیان کی شرٹ پر لگے لپسٹک کے نشان والی جگہ کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں لیتے ہوئے وہ بری طرح چیخی تھی، جبکہ اس کی بات کے رد عمل پر علیان کے ماتھے پر بال نمودار ہوئے اور وہ بھی چیخا تھا۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی ہوا میں بلند ہوا جسے اس نے مٹھی کی شکل دے کر واپس پہلو میں گرایا تھا، جبکہ اس کی حرکت پر فجر کی آنکھوں سے ایک آنسو گر رہا تھا اور وہ بہت ضرورت سے بولی تھی، رک کیوں گئے؟ مارو نا ہمیشہ کی طرح، آج بھی اپنی بڑاس مجھ پر ہی نکالو۔ جبکہ فجر کی بات پر اپنی شرٹ پر لگے نشانوں کو دیکھتے ہوئے علیان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فجر کو کاندھوں سے پکڑ کر بولا، دیکھو فجر، مجھے نہیں پتا کہ یہ نشان میری شرٹ پر کیسے آیا، بٹ آئی سویئر میں تمہارے ساتھ لائل ہوں، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سمجھانے والے انداز میں علیان کے کہنے پر فجر نے علیان کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے اور بولی، بھروسہ ایسے ہی نہیں آ جاتا، میں اگر شاہ کا نام بھی تمہارے سامنے نہ لے دوں تو تم ہمیشہ مجھے سزا دیتے ہو، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو میری غلطی اتنی بڑی بھی نہیں تھی، تم نے زبردستی نکاح کیا تھا مجھ سے، میں نے کوئی تمہاری محبت میں پاگل ہو کر تم سے نکاح نہیں کیا تھا، جو بے وفائی کا ٹیگ لگا کر تم نے مجھے سزا دی ہے۔ آج بال فجر کی کورٹ میں تھی، اس لیے وہ اگلے پچھلے سارے حساب بے کر لینا چاہتی تھی۔ اگر خوشی سے نکاح نہیں کیا تھا تو شادی کا وعدہ بھی نہیں کیا تھا، اور میں نے چاہے زبردستی ہی صحیح نکاح تو کیا تھا تم سے، اس لیے بے وقوفی تو تم نے کی تھی اگر میں نے بے وفائی تو تم نے کی تھی، اگر میں نے بے وفائی کی تھی تو مجھے سزا دی تھی نا تم نے۔ اب اس نے اب تم نے بے وفائی کی ہے تو خود کو کیا سزا دو گے؟ علیان کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اسے خود کو سزا دینے کا کہہ رہی تھی، جس پر علیان بولا، میں نے بے وفائی نہیں کی تو ثابت کرو نا، اور جب تک ثابت نہیں کر دیتے تو تم علیان شاہ جو دوسروں کو سزا دیتے ہو، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اپنی ہی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور اگر تم نے یہ سزا قبول نہ کی نہ تو بے وفائی ثابت ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر میں نے بھی ثابت کر کے نہ دکھایا نا تو میں بھی فجر علیان شاہ کا شوہر نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ 1 منٹ کے لیے رکا اور آنکھ دبا کر بولا، ویسے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تم نے ہی مجھے پھنسانے کے لیے یہ کیا ہو۔
علیان کی شرارت سے بولنے پر فجر غصے میں پیر پٹک کر بولی، ابھی اتنے برے دن نہیں آئے، مجھ پر زیادہ ہوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر فجر واش روم میں گھس گئی اور ٹھاک آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ پری کھانا بنانے میں کچن میں مصروف تھی۔ جب فساد کا فون آیا اس نے گہری سانس لے کر فون کان سے لگایا تو سعد بولا، پری کہاں ہو؟ میں تمہیں مارکیٹ پک کرنے آیا ہوں۔ میں گھر آ گئی ہوں اتنی جلدی؟ سعد نے پری کی بات پر حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، جس چیز کی تلاش گئی تھی وہ نہیں ملی ہے تو میں واپس آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں واپس آ رہا ہوں، سعد نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ پری اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد سعد بھی آ گیا۔ پری نے سعد اور فائزہ بیگم کو کھانا سرو کر کے اپنے کمرے میں جانے لگی تو فائزہ بیگم نے پری سے پوچھا، پری تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ مجھے بھوک نہیں پھوپھو آپ کھائیں۔ یہ کہہ کر پری اپنے کمرے میں گئی اور چینج کر کے لیٹ گئی اور ایک بار پھر آج ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ سوتے سے وقت کا پتہ نہیں چلا اور سعد کمرے میں سونے کے لیے آ گیا۔ پری سعد کو دیکھ کر سوتی بن گئی۔ جب پری کو یقین ہو گیا سعد سو گیا ہے، پری اٹھ کے بیٹھ گئی اور غور سے سعد کے چہرے کو دیکھنے لگی اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر سعد کے چہرے پر آئے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا اور پھر دل کے کچھ کہنے پر ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ سعد بہت جلد تمہیں چھوڑ دے گا۔ تو پری کو وہ وقت یاد آیا جب وہ سعد سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو پھر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی اور وہ پھٹ پھٹ کر رو دی کیونکہ وہ ایک قیمتی چیز کو اپنے ہاتھ سے گنوانے والی تھی۔ اپنی آواز کو روکنے کے لیے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کمبل میں منہ دے کر رونے لگی۔ شاید اپنی آج کی بے بسی پر، ماضی کی بے وقوفیوں پر، یا پھر شاید اسے خود ہی نہیں پتہ تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ علیان نے فجر سے شرط تو لگا لی تھی لیکن اسے اب خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بات کیسے ثابت کرے۔ اسے بے چینی میں صبح کے 4:30 بجے اس کی آنکھ کھلی، پھر تو جیسے نیند کہیں غائب ہو گئی تھی۔ تو علیان نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور پھر سے اس نشان کے بارے میں سوچنے لگا اور پھر جب کافی دیر سوچتے رہنے کے بعد بھی وہ سمجھ نہ آیا اور نیند بھی نہ آئی تو وہ جھنجھلا کر صوفے پر سوئی فجر کو بغیر ہاتھ لگائے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ فجر